आइन से संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आज खसूसी अदालत ने कार्रवाई का आगाज़ किया। बैरिस्टर सलमान जो जनरल मुशर्रफ के वकील थे, उन्होंने अदालत से इजाज़त मांगी कि वो जनरल मुशर्रफ से फ़ोन पर रब्ता करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि वो कब आ सकते हैं। अदालत की इजाज़त के बाद बैरिस्टर सलमान ने जनरल मुशर्रफ से अदालत के सहन में फ़ोन पर बात की और तकरीबन 5 मिनट की गुफ्तगू के बाद मतीउल्लाह जान MJ TV को बैरिस्टर सलमान ने ये इंकशाफ किया। सर, बात होगी जनरल साहब से? जी, उनकी बेटी से हुई है, आयला मुशर्रफ से। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं? आयला रज़ा, उन्होंने तमाम मुझे हालात से, उनकी मेडिकल कंडीशन से जो है वो आगाह किया है। ठीक, कि क्या उनकी पोजीशन है। ठीक। और ये कहा है कि वो 13 मई को, मैं कोर्ट को कह सकता हूँ कि 13 मई को ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ परवेज़ मुशर्रफ साहब डॉटर दैट ही विल डू हिज वेरी बेस्ट टू बी हियर एंड रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट ऑन 13 मई। ठीक है। आइन से संगीन गद्दारी के मुल्ज़म जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत के लिए आज खसूसी अदालत में कार्रवाई हुई। आज जनरल मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत में पेश होकर बताया कि जनरल मुशर्रफ 13 मई को वापस आने का इरादा रखते हैं, मगर अदालत ने यह समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी और वकील से कहा कि जनरल मुशर्रफ 2 मई को आकर अपना बयान कलमबंद करवाएं। हमने बात की बैरिस्टर सलमान सफदर से अदालत की कार्रवाई के फौरन बाद। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, आज आपने जनरल मुशर्रफ की वकालत की है खसूसी अदालत में और आपने ये कहा है कि जनरल मुशर्रफ 13 मई को वापस आ रहे हैं, तो क्या हुआ है और क्या खबर क्या है, ज़रा आवाम को भी बताएंगे? देखिए, जो 13 तारीख की डेट आई है, ये उनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आई है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आगाह है इस बात से कि एक इस्तगासा उनके खिलाफ यहाँ चल रहा है, जिसमें 8 गवाह हो चुके हैं। 342 की स्टेज है, जिसमें जो मुल्ज़िम का बयान होता है, और इसे एक मकालमा हम कहते हैं, जो जज और मुल्ज़िम के माबैन होता है। इसके बगैर केस आगे चल नहीं सकता। तो जनरल साहब जो मुल्क से बाहर गए, वो भी फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त से गए। उसके बाद उनकी बीमारी जो है वो चल रही है। बीमारी अब एट द बेस्ट, एट द मोस्ट जो है वो प्रोलॉन्ग हो गई है, कुछ थोड़ी तवील हो गई है, और उसका भी एविडेंस मौजूद है कि वो इस वक्त उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। मगर बावजूद इसके जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी रिसेंटली हियरिंग हुई और ट्रायल कोर्ट जो बाकायदगी से बैठ रही है, इंटरपोल इनकार कर चुकी हुई है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को मुल्क में नहीं लाया जा सकता। कोर्सिव मैयर सब फेल हो चुके हैं। मुशर्रफ साहब ने खुद कहा है कि मैं आऊँगा और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाऊँगा और अदालत के सामने रूबरू होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊँगा, जो कानूनी रिक्वायरमेंट है। अभी जनरल मुशर्रफ साहब से आपकी बात हुई है फ़ोन पे? मेरी इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के फैमिली मेम्बर्स, उनकी बहुत मुख्तसर सी जनरल साहब से बात हुई है, ज़्यादा तफसील से बात उनसे नहीं हो सकी, मगर उनकी मिसेस साहिबा मुशर्रफ और बेटी के साथ बात हुई है, जिन्होंने उनकी मेडिकल कंडीशन भी और ये भी बताया कि 13 तारीख को वो पाकिस्तान आएंगे। उनकी मेडिकल कंडीशन है क्या? उनकी मेडिकल कंडीशन कार्डियक एल्माडोसिस है। ये बड़ी रेयर डिजीज़ है। रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल लंदन ने डायग्नोज की है और एक रिसर्च केस भी बना हुआ है, जो कि 2 मुल्कों में उनके ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। ये दुबई में अमेरिकन हॉस्पिटल है जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और अमेरिका में, और इसमें कीमोथेरेपी की तरह सुबह से शाम तक कांस्टेंट मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती है, 9 घंटे एटलीस्ट। सो आज मैंने बेंच को ये भी मैंने ऑफ़र किया है कि इस वक्त अगर अदालत कमीशन बनाना चाहती है परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक्सपेंस पे, डॉक्टर्स का पैनल जाके खुद देख के आएँ कि उनकी तबीयत की इस वक्त कंडीशन क्या है। तो जनरल मुशर्रफ 13 मई तक ठीक हो जाएंगे कि या 13 मई की वापसी भी जो है मशरूत है उनकी सेहत से? अगर ऐसी बात होती तो आज हम ये कमिटमेंट ना करते। देखिए, हमें आज अदालत को आगे, अदालत वे फॉरवर्ड देखना चाहती है, और वे फॉरवर्ड तबीयत क्या है, सेहत क्या है, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने भी जो आज बयान दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए ऑफ माय क्लाइंट, मेरा क्लाइंट साफ इनकार भी कर सकता था कि वो नहीं आना चाहता या मुझे ही ना भेजते इस केस में। सो मेरा अदालत में मौजूद होना, कोर्ट को असिस्ट करना और कोर्ट को ये तारीख देना इस बात का इंडिकेटर है कि वो आएंगे। तो अदालत ने क्या 13 मई की तारीख कबूल कर ली है? जी, वो भी कर ली है। साथ ही साथ हमने आज एक एप्लीकेशन मूव की है 265 के में, जिसमें हमने अदालत से इक्विटल, मैं इसको प्री मैच्योर इक्विटल तो नहीं कहूँगा, नहीं, लेकिन पहले ये बताएं कि क्या 13 मई की को वापसी की दरख्वास्त मुशर्रफ की कबूल हुई है? ये हमारी एप्लीकेशन कबूल हुई है। सिर्फ उसमें इतना
13 کی بجائے اس کو 2 مئی کی تاریخ دی گئی ہے، اور وہ رمضان کی وجہ ججز کا کنسرن ہے کہ تھوڑے دن پہلے آنے کی کوشش کریں، 2 کو آنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان ہے اور رمضان میں ذرا مشکل ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب جنرل مشرف کو عدالت نے 2 مئی کو طلب کیا ہے؟ جی یہ درست ہے جی۔ تو کیا 2 مئی کو جنرل مشرف آئیں گے؟ جی میں یہی امید کرتا ہوں اور یہی میری انسٹرکشنز ہیں۔ تو یہ 2 مئی کے حوالے سے بھی انسٹرکشن مل گئی ہیں آپ کو کہ وہ آئیں گے 2 مئی کو؟ یہ مجھے 2 مئی کا نہیں معلوم، مجھے تو اس کے بعد میرا ابھی تک کمیونیکیشن نہیں ہوئی، مگر میں کنوے کروں گا اگر 2 کو طبیعت ٹھیک ہوگی اور اپنا ٹریٹمنٹس اور پروسیسز سارے کمپلیٹ ہیں تو میرا خیال ہے وہ آئیں گے۔ 2 اور 13 میں کوئی زیادہ فرق نہیں، کوشش کرنی چاہیے 2 کو آئیں۔ تو جنرل مشرف صاحب کو ایسے کیا بیماری ہے کہ جو پاکستان میں جس کا علاج نہیں، وہ 10 سال حکمران رہے، انہوں نے ایسے اسپتال کیوں نہیں بنائے کہ تمام بیماریوں کا علاج یہاں پہ ہی کیا جاتا؟ یہ آپ کا کوشچن پولیٹیکل کوشچن ہے، لیگل کوشچن ہوتا تو میں اس کا ضرور جواب دیتا۔ مشرف صاحب خود بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا، یہ بات میں ضرور کہوں گا۔ کارڈیک ایلمائڈوسس بہت ریئر ڈیزیز ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ انفارمیشن پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اگر موازنہ کیا جائے جنرل مشرف اور نواز شریف صاحب کی بیماریوں کا، تو اس میں سے زیادہ سنگین بیماری کس کو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو عمر کی بات ہوگی۔ پرویز مشرف صاحب 76 سال کی عمر کے ہیں، نواز شریف صاحب غالباً ابھی ینگ ہیں، 65 سال کے ہیں، اور ایویڈنس ہمارے پاس تو میڈیکل ایویڈنس جو موجود ہے، میرا خیال ہے مشرف صاحب کی ایلمنٹ جو ویزیبل بھی ہے، جو آپ الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ان کے آئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ڈیسائیڈ فار یور سیلف، عوام ڈیسائیڈ کر لیں۔ تو جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں کہ وہ مقدمات کا سامنا کریں گے؟ اتنے سال وہ باہر رہے ہیں اور پھر ان کو کئی وکیل بھی بدلنے پڑے، اور اب آپ نے بھی حال ہی میں ان کی وکالت شروع کی ہے، آپ کے پاس کاغذ بھی پورے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جو انور منصور صاحب ہیں جو ابھی اٹارنی جنرل ہیں، یا بیرسٹر جو اپنے فروغ نسیم صاحب ہیں جو وزیر قانون ہیں، وہ آپ کو کاغذ بھی پورے دے کر نہیں گئے جنرل صاحب کے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کمپلیٹ ریکارڈ میں نے اپنی سیٹسفیکشن کرنی ہے کہ میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہو۔ سو یہ پروسیس جو ہے، یہ ریکارڈ حاصل کرنے کا آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو اٹ، اور وہ کورٹ مجھے میرا ریکارڈ دے دے گی۔ ریکارڈ تو ضروری ہے، وہ ریکارڈ آ جائے گا۔ نہیں تو یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ جس کی ضرورت انور منصور صاحب کو بھی نہیں پڑی، فروغ نسیم صاحب کو بھی نہیں پڑی، اور اچانک آپ کو پڑی اور آپ کو پتہ لگا کاغذ ہی نہیں ہے؟ یہ بڑے سیزنڈ لائرز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو کتابوں اور ریکارڈ کے بغیر نہیں آتے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ جو ہے، دیکھیں یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جو ہر دفتر چاہتا ہے کہ یہ ریکارڈ ان کے پاس ایز سومینئر پڑا رہے۔ میں تو یہ کہوں گا، تو اگر مجھے عدالت سے ریکارڈ مل سکتا ہے تو وائی ناٹ۔ میں نے ایک اپلیکیشن دی ہے، عدالت نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، آپ نے ایک درخواست دی ہے کہ چونکہ جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ کابینہ کی منظوری کے بغیر جو ہے دائر کیا گیا، اور سابق چیف جسٹس حاکم نثار نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر اگر کوئی بھی فیصلہ ہے تو وہ وفاقی حکومت کا نہیں ہو سکتا، تو غداری کے مقدمے کے قانون میں بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت یہ مقدمہ دائر کر سکتی ہے۔ تو جسٹس حاکم نثار کے اس فیصلے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا جنرل مشرف کو؟ دیکھیں مجھے بہت فائدہ ہوگا اس فیصلے سے۔ میں اس فیصلے کو اگر نہ بھی دیکھوں اور میں کانسٹیٹیوشن کو دیکھوں، میں جنرل کلوزز ایکٹ کو دیکھوں، میں رولز آف بزنس کو دیکھوں، اور میں ہائی ٹریزن ایکٹ کی ریکوائرمنٹ کو دیکھوں، فیڈرل گورنمنٹ ڈز ناٹ مین پرائم منسٹر الون۔ ہائیسٹ کرائم آف دا کنٹری ہے، پروسیکیوٹ ہو رہا ہے دی فارمر پریزیڈنٹ۔ اس میں کیبنٹ کا آن بورڈ ہونا، تمام ریکوائرمنٹس، تمام قانونی تقاضے پورے کرنا، یہ بہت ضروری تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ پوری نہیں ہوئی، اس کی کمپلائنس ہی نہیں ہوئی، تو یہ پورا سپر سٹرکچر جو ہے پروسیکیوشن کا یہ گر جائے گا، یہ کیس آگے نہیں چل سکتا۔ کیونکہ آپ نئے وکیل آئے ہیں تو انور منصور صاحب نے ایک یہ اعتراض یہی اٹھایا تھا کہ یہ جو مقدمہ ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر دائر کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے خصوصی عدالت ان کے اس اعتراض کو رد کر چکی ہے، تو اب دوبارہ وہی اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ دیکھیں آرگیومنٹس ہوں گے۔ میری اپلیکیشن آج بظاہر تو انٹرٹین ہوئی ہے، ریکارڈ کا حصہ بنی ہے، ابھی سبمیشنز نہیں ہوئے۔ فیصلہ کرنا ججز کا کام ہے، میرا کام تو ہے اس کو اسسٹ کرنا۔ غالباً اس پہ کوئی آرڈر نہیں ہے، یہ مجھے آپ سے پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے رد کر دیا ہے۔ اسپیکنگ آرڈر آئے گا تو میں اپنی ریمیڈیز اویل کروں گا اس پہ۔ تو جنرل مشرف اگر واپس آتے ہیں تو کیا ان کے پاس یہ قانونی حق ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا بھی نام لے سکیں اور کہیں کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے میرے ساتھ شامل تھا اس تمام کارروائی میں، اور کیا وہ نام لیں گے؟ یہ تو میں ان کے آنے پہ کہہ سکتا ہوں۔ میری ان کے ساتھ انٹریکشن اور گفتگو جتنی تفصیلی آپ سمجھ رہے ہیں اتنی ہے نہیں۔
اور اس کی واحد وجہ ان کی میڈیکل النس اور ان کی ایلمنٹ اور ہاسپٹلائزیشن ہے. اس تفصیل سے میری ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے. میں چاہتا بھی ہوں کہ جب تک میں ملوں گا نہیں, جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں, تو تب تک میں پراپرلی انسٹرکٹ بھی نہیں ہو سکتا. سو وکیل کا انسٹرکٹ ہونا, وہ بھی اس قسم کے ہائی پروفائل سینسٹیو کیس میں جس میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس بہت ساری باتیں پرویز مشرف صاحب نے خود ایکسپلین کرنی ہے, اور جب تک وہ مجھے کیسے پتہ لگیں گی جب تک وہ خود نہیں آئیں گے. سو وہ جو ایک آپشن تھی کہ ان کا وکیل سارے جواب دے دے, اس کو میں نے کہا یہ میں کیسے دے سکتا ہوں. ٹرائل جنرل پرویز مشرف کا, سلمان صفدر کا نہیں ہے, میں نے نہیں جواب دے دیا. لیکن قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر ملزم, غداری کا ملزم یا کوئی بھی کرمنل کیس میں ملزم جان بوجھ کے پیش نہیں ہو رہا, تو عدالت وکیل کو مقرر کر کے اس وکیل کے اوپر جو ہے سوال جواب کرتی ہے, اور پھر اس کے ذریعے سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. آپ نے آج سنا ہوگا کہ عدالت میں سیکشن 9 پڑھا گیا, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. آج ججز کو ایمفسائز اس بات پر میں نے اپنے سبمیشنز میں کیا ہے کہ سیکشن 9 کو ہم ٹھیک طریقے سے پڑھ لیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ججز ایگری کیے ہیں اس بات پر, اور انہوں نے پروسیکیوشن کو پوچھا ہے کہ یہ تو صرف ریسٹرکشن آن ایڈجرنمنٹ ہے, اس میں ملزم کی غیر حاضری میں 342 کا بیان ملزم کے وکیل سے ریکارڈ کرنے کا کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر جنرل مشرف نہیں آتے یا پھر جنرل مشرف صاحب خدا نہ خواستہ وہ صحت یاب نہیں ہو سکتے, تو کیا یہ مقدمہ جاری رہ سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ تو اب بات میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے پاس تو کوئی وے فارورڈ ہے, اور وہ وے فارورڈ وہ انہوں نے شیئر نہیں کیا. مختلف پیشیوں پہ قانون کو دیکھا جا رہا ہے. سیٹلڈ لا یہی ہے, جو سیٹلڈ پوزیشن ہے پاکستان کی 1947 سے لے کر آج تک, یہی سیٹلڈ پوزیشن انڈیا کی بھی ہے. غیر موجودگی میں ٹرائل نہیں چلتا ہے. نلٹی ان دی آئیز آف لا. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ اولیور کرومویل جس نے برطانوی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا, اس کے ڈھانچے کو بھی نکال کے پھانسی دی گئی. تو چیف جسٹس نے یہ ریمارکس جو دیے ہیں, تو کیا یہ سیٹلڈ آل نہیں ہے؟ یہ ان کے ریمارکس ہرگز, میں سمجھتا ہوں آصف سعید خان کھوسا صاحب تو بالکل بائی دا بک چلتے ہیں, اور ایویڈنس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اور پروسیجر کو آئین کی بک جو فالو کریں گے. سو وہ تو انہوں نے ایک کہا تھا کہ ایک ایویڈنس دنیا میں ملتا ہے, پاکستان میں نہیں دنیا میں, اور وہ برطانیہ میں 16th سینچری میں کسی بادشاہ کو غداری کے اوپر قبر سے نکال کے اس کو لٹکایا گیا. سو ایک مثال تھی, اس مثال کو غلط رنگ میں سمجھتا ہوں نہ دیا جائے. یہ 2019 ہے, دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ہم نے قانون کے مطابق پروسیڈ کرنا ہے. اولیور کرومویل کے کیس کی کوئی ریلیونس اس کیس سے تو نہیں. گاڈ فادر کی مثال جو ہے وہ کسی کیس سے ریلیونس بنتی ہے؟ دیکھیں, وہ نواز شریف صاحب کا کیس ہے, یہ پرویز مشرف صاحب کا کیس ہے. مناسب ہے کہ آپ یہ ان کے وکیلوں سے سوال پوچھیں. بڑا عجیب سا کیس نہیں کہ آئین توڑنے والا آئین کا تحفظ مانگ رہا ہے. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. الزام ہے آپ کا کہ آئین توڑا جا رہا ہے, ابھی تک ثابت نہیں ہوا. سو ابھی تو صرف 8 گواہ آئے ہیں. ٹرائل کے 3 سٹیجز ہوتی ہیں, سرکار کا ایویڈنس ہوتا ہے, ملزم کا ہوتا ہے, اور ڈیفینس ایویڈنس ہے. سو ابھی اس نتیجے پر پہنچ جانا کہ آئین توڑا ہے, یہ سنی سنائی باتیں ہیں. لیٹ اٹ بی پرووڈ بائی دی کورٹ آف لا. سر آپ نے آج پروکلیمیشن آف ایمرجنسی آرڈر جو ہے وہ اس کی کیا ایویڈنس کی صورت میں ویلیو ہے؟ میرا خیال ہے کہ سر یہ پرندے نے کچھ کر دیا ہے, یہ اقتدار کی حصہ تو بالکل نہیں ہے. یہ گڈ لک ہے. ہاں چل گڈ لک ہے, بیڈ لک ہے. چلیے صدر بھائی یہ صاحب, ہاں میں کرتا ہوں اپنے نمبر کی. پرندے نے کارروائی ڈال دی, اور آپ سن رہے تھے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو, جو کہ جنرل مشرف کے وکیل ہیں. آج انہوں نے 2 باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ 13 مئی کو جنرل مشرف آ رہے ہیں, مگر عدالت نے اب 2 مئی کو ان کو طلب کر لیا ہے. اور دوسرا یہ انہوں نے درخواست دی ہے کہ چونکہ کابینہ کی منظوری کے بغیر یہ مقدمہ درج کیا گیا جنرل مشرف کے خلاف, تو اس لیے یہ مقدمہ ختم کریں, بری کر دیا جائے. اس کو ابھی عدالت نے اس کو جائزہ نہیں لیا, مگر یہ حقیقت ہے کہ چیف جسٹس حاکم نثار نے جو فیصلہ دیا تھا کہ وفاقی حکومت کا مطلب کابینہ کی منظوری ہے, آج اس کا فائدہ بیرسٹر سلمان کے مطابق جنرل مشرف کے کیس کو مل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ وفاقی کابینہ میں بھی اکثریت, اب اگر یہ مقدمہ کابینہ میں جاتا ہے تو وفاقی کابینہ میں عمران خان کی کابینہ میں جو اکثریت ہے وہ جنرل مشرف کے وزراء کی ہے. جس طرح تو یقینی طور پہ حالات بدل سکتے ہیں. نواز شریف کی کابینہ میں بھی, اور نواز شریف کی کابینہ میں بھی تقریباً یہی صورتحال تھی. مگر اب دیکھتے ہیں کہ 2 مئی کو کیا احکامات آتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی جو ہے 1 تاریخ کو 1 اپریل کو جو ہے اب اگلی سماعت میں
دیکھنا ہے کہ جنرل مشرف سے متعلق کیس کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔